Good morning, Subh Khair. We are going to continue our journey in that glorious chapter, which is Romans 8. रोमियो 8 बाब में हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और इससे पहले हम 11 आयात का मुताला कर चुके हैं और हमने वो उस खूबसूरत आयत से इस बाब को शुरू किया था कि बस अब जितने मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। वी हैव बीन जस्टिफाइड, हमारी तस्दीक हो चुकी है, हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं और खुदा का पाक रूह हमारे अंदर से हमें पाक करता है, गुनाह से, आलूदगी से हमें पाक करता है। वी आर बीइंग सैंक्टिफाइड बाय द होली स्पिरिट, हमारी तकदीस हो रही है, हम पाक किए जा रहे हैं। आज हम अपने सफ़र को इससे आगे लेकर चलेंगे और हम पढ़ेंगे 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 12 till 18। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लै पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। खुदा उनके कलाम पर के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी मिल गई, गुनाहों से हम मुआफ़ कर दिए गए। देयर इज़ अ पार्डन, देयर इज़ नो पनिशमेंट फॉर अस, and that is because that now we have a new position in Christ Jesus. We are not in Adam anymore, we are in Christ Jesus. हम एक नए मकाम पर आ गए हैं। अब हम मसीह यस्सु में हैं, हम आदम में नहीं कि मरे, हम अब मसीह यस्सु में हैं। और फिर हमने देखा था कि खुदा हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, ताकि हम उस गुनाह और मौत की शरीयत को जो हमारे अंदर ज़ोर करती है, हम उस पर मग़लूब हो सकें, हम उस पर गालिब आ सकें, उसको मग़लूब कर सकें। वी गेट द पावर। और उसके बाद हमने देखा था कि हम फिर अपनी ज़िंदगी उस रूह के ताबे होकर गुजारते हैं और उस रूह में हम चलते हैं, एंड दैट इज़ आवर सैंक्टिफिकेशन। सो दैट इज़ आवर प्रैक्टिस। आज एक और तरफ इशारा कर रहा है पौलुस रसूल। देखें, ये बाब पाक रूह का बाब है। इसमें हमने देखा था कि 19 या 20 दफ़ा खुदा के पाक रूह का ज़िक्र आया है और उसी की मिनिस्ट्री हमें जारी रहती हुई नज़र आ रही है। तो 12वीं आयत में क्या कहते हैं पौलुस रसूल, बस आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। ही इज़ ट्राइंग टू समराइज वॉट एवर ही हैड डिस्कस्ड अर्लियर। कहते हैं हम कर्जदार नहीं हैं अब इस जिस्म के, हम ताबे नहीं हैं इस जिस्म के। वी आर नॉट
under that law of sin and death that resides within us anymore. We are now under the Holy Spirit. ہم تابع ہیں خدا کے پاک روح کے تاکہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی کے وسیلے سے ہماری تقدیس ہوتی ہے، ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے سمری 13ویں آیت میں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ That is a short formula of death. اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو تم جیتے رہو گے۔ پولس اس بات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکا ہے کہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے میں اس گناہ کی شریعت کو جو میرے اندر زور کرتی ہے، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ صرف اور صرف خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہو سکتا ہے، جو اب مجھے ودیعت کر دیا گیا ہے، مجھے دے دیا گیا ہے۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ اس روح کو اپنے اندر کام کرنے دوں، اور اگر میں اس کو اپنے اندر کام کرنے دوں گا تو میں غالب آ جاؤں گا اس گناہ کی اور موت کی شریعت پر، اور پھر میں جیوں گا۔ پھر میرے لیے کوئی کانڈمنیشن نہیں ہے، پھر مجھ پر کسی قسم کی سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو 14ویں آیت سے آگے کا حصہ ہے، اس میں ہمیں بہت ساری نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ جو سب سے پہلی نئی چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ We get a new relationship when we are led by the Holy Spirit. A new relation. ایک نیا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ہمارا۔ اب ہم خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے۔ We become adopted children of God. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ بار بار وہ ایک ہی بات کرتا چلا جا رہا ہے کہ اب اگر ہم مسیح میں آ گئے ہیں، اب اگر ہم خدا کے پاک روح کے مطابق چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بدل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیا رشتہ تھا ہمارا خدا کے ساتھ؟ دشمنی، enmity۔ اور جان میک آرتھر کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن خدا ہے، کیونکہ ہم ابلیس سے تو بچ سکتے ہیں، ہم خدا سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے قہر سے، اس کے غصے سے، اس کے wrath سے we cannot be saved until we come to the Lord Jesus Christ. جب تک ہم خداوند یسوع مسیح میں نہیں آ جاتے، خدا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ اور اس بات کو یسایہ نبی اپنے صحیفے میں یوں بیان کرتا ہے، یسایہ چیپٹر 59، آئزیہ چیپٹر 59 سٹارٹنگ ایٹ ورس 1۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ وہ گناہ جس میں ہم رہتے ہیں، وہ گناہ اور موت کی شریعت ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، اور اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہم خدا کے قہر کے نیچے ہیں۔ If we are away from God, then we are under the wrath of God. لیکن 14ویں آیت، رومیو 8 باب 14ویں آیت، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔
So our relationship with God changes. ہمارا ایک نیا رشتہ بن جاتا ہے اب خدا کے ساتھ، اور اب ہم خدا کو اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ابا، اردو میں بھی ہم یہ ایک انڈیئرمنٹ کی ٹرم ہے نا، ابا۔ جب بچہ، چھوٹا سا بچہ دور سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور پھر دوڑتا ہوا بے ساختہ اپنے باپ کی طرف آتا ہے اور اس کی گودی میں چڑھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے ابا، اور اس کو جب ہی ڈال لیتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے، انٹیمیسی، ایکسٹریم انٹیمیسی۔ آرامی زبان میں بھی ابا اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے ہم اس کو اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم اب دشمن نہیں رہے، اب ہم بیٹے بن گئے۔ اور کیسے بن گئے ہیں؟ یسوع تو ازلی بیٹا ہے نا خدا کا، لیکن ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں خدا کے بن گئے ہیں۔ وی ہیو بین اڈاپٹیڈ، اور یہاں پاک روح کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کی گئی ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ So, the Holy Spirit is being referred here to as the Spirit of adoption. And someone said that this is the greatest title of the Holy Spirit, the Spirit of adoption. This is the greatest work that the Holy Spirit does. It regenerates us from within and it takes us into the right relationship with God. دیکھیں، ہم جب یہودی کلچر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ جو ایڈاپشن ہے، لے پالک ہونا، یہ نظر نہیں آتا۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ مر گیا ہے تو پھر دوسرا بھائی، یعنی باپ کا دوسرا بھائی اپنی بھابھی سے شادی کر لیتا تھا، اور اس لیے بچے گھر سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، اسی خاندان میں رہتے تھے۔ اور یہودی شریعت کے مطابق جو پہلوٹا ہوتا تھا اس کو جائیداد کا دگنا حصہ ملتا تھا، لیکن رومی جو قانون تھا، رومن لا، اس میں ایسا نہیں تھا۔ All children were treated equally, whether natural born children or whether adopted. تو چاہے ہم کوئی فطری اولاد ہوتی تھی رومی قانون کے مطابق، یا لے پالک اولاد ہوتی تھی، ان سب کے حقوق برابر ہوتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد جائیداد سب میں برابر تقسیم ہوتی تھی، اور یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ فطری بیٹا ہے یا یہ لے پالک بیٹا ہے۔ تو پولس رسول رومی قانون کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم مسیح میں آ گئے ہیں، اب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بدل گیا ہے، اور اب ہم خدا کے لے پالک فرزند بن گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ حق مل گیا ہے کہ ہم اس کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی تو اپنے منہ سے خدا کا نام تک نہیں لیتے تھے، باپ کہنا تو درکنار۔ ہاں، خدا خود اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا باپ کہتا ہے، لیکن من حیث القوم اس نے موسیٰ سے کہا تھا جا فرعون کو کہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، لیکن وہ تو خدا کا نام بھی، وہ جو اس کا مقدس نام تھا جو اس نے خود بنی اسرائیل کو دیا تھا، یہوے، یہوہ، وہ اپنے ہونٹوں سے نہیں لیتے تھے، وہ خدا کو ہاشم کہہ کر بلاتے تھے، ہاشم کہہ کر بلاتے تھے۔ دا نیم یعنی نام، اس کو نام کہہ کر پکارتے تھے۔
لیکن اب جب رشتہ بدل گیا تو اگر پہلے کوئی یہودی بھی تھا جو خدا کا نام لینا نام نہیں لیتا تھا اپنے ہونٹوں سے، وہ اب خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے تقریباً ہر دعا میں خدا کو اپنا باپ کہا، اور اس نے یہی تلقین کی جب اس نے تعلیم دی تو یہی تلقین کی کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ تو پہلی نئی چیز کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں جب ہم خدا کے روح کے ماتحت ہو جاتے ہیں؟ when we start walking in the Holy Spirit, our status changes, our relation changes, we become the children of God۔ کس کس نے فیس بک پہ یہ نیا سٹیٹس ڈالا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے میں خدا کا بیٹا بن گیا، میں خدا کی بیٹی بن گئی۔ تو پہلی چیز جو ہم نے یہاں پر دیکھی وہ تھی کہ a new relationship with God۔ جو دوسری چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، that is a new motivation۔ ایک نئی تحریک ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ تحریک کون دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کر سکیں؟ خدا کا پاک روح۔ کون ہمیں یہ اس قابل بناتا ہے کہ اندر سے یہ آواز نکلے، ہم بھاگ کے ایک چھوٹے بچے کی طرح خدا کی طرف جائیں اور اسے لپٹنے کی کوشش کریں اور اس کے کان میں کہیں ابا؟ یہ تحریک ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ تحریک ہمیں خدا کے پاک روح سے ملتی ہے۔ 14ویں آیت دیکھیں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، those who are motivated by the Holy Spirit are the children of God۔ The Holy Spirit gives us a new motivation۔ خدا کا پاک روح ہمارے اندر یہ تحریک پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ غلامی کا روح نہیں ہے، وہ لے پالک ہونے کا روح ہے، وہ اسپرٹ آف ایڈاپشن ہے۔ وہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک نئے رشتے میں باندھ دیتا ہے، اور یہ جو تحریک ہے خدا کے روح میں چلنے کی، یہ بھی خدا کا روح ہی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ We get a new relationship with God, and that comes through that new motivation that we have in the Holy Spirit۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کیا وعدہ کیا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ؟ میں جاتا ہوں، باپ سے درخواست کروں گا، وہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجے گا، یعنی روح حق، جو تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا۔ اندر سے وہ تمہیں ٹرانسفارم کرے گا، اندر سے وہ تمہیں پاک کرے گا، اندر سے وہ تمہاری تقدیس کرے گا۔ اور جب تمہاری تقدیس ہو رہی ہوگی، تمہارا رشتہ بدل جائے گا خدا کے ساتھ۔ وہ جہاں پر پہلے دشمنی تھی، گناہ کی وسیلے سے دشمنی تھی، اب وہاں پر دوستی ہو جائے گی، وہاں پر ایک نیا رشتہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری تحریک بدل گئی ہے، ہماری موٹیویشن بدل گئی ہے، and that motivation comes again through the agency of the Holy Spirit۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک نیا رشتہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نئی تحریک ہے جو ہمیں مل گئی ہے۔ Now we go towards a new validation۔ ایک تصدیق کی بات ہم کریں، ایک نئی تصدیق ہو جاتی ہے۔ 16ویں آیت دیکھیں، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے رومی قانون کی۔
دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جب کسی ایک بچے کو ایڈاپٹ کیا جاتا تھا، اس کو اپنا لے پالک بچہ بنایا جاتا تھا، تو اس کا اپنی پرانے خاندان کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی وراثت کو خیرباد کہہ دیتا تھا، وہ وراثت کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر اس پر کوئی لائبلٹی ہوتی تھی تو جو نیا باپ ہے وہ اس لائبلٹی کو ختم کر دیتا تھا اسی وقت۔ لیکن اس کو ایک نیا رشتہ مل جاتا تھا اور اس کو ایک نئی وراثت اس دن مل جاتی تھی۔ اور رومی قانون میں یہ ایک بہت ایلیبریٹ قسم کی سیرمنی ہوتی تھی، ایسے ہی بس نہیں ہوتا تھا کہ گئے کاغذ پر دستخط کیا اور چلیں جی آج سے یہ آپ کا لے پالک بیٹا ہو گیا۔ No, it did not happen like that. There had to be many witnesses. کم از کم 7 گواہ ہوتے تھے اس تقریب کے، جس میں کسی کو گود لیا جاتا تھا، جس میں کسی کو اپنا لے پالک فرزند بنایا جاتا تھا۔ اور کیوں اتنے زیادہ گواہ ہوتے تھے؟ اس لیے کہ کل اگر کوئی جائیداد کا بکھیڑا کھڑا ہو گیا تو پھر یہ لوگ جا کر گواہی دیں گے، ہاں ہماری نظروں کے سامنے تمہارے باپ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس لیے اب یہ تمہارے ساتھ جائیداد میں شریک ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہارا ہے۔ So there had to be enough witnesses. So at the time of the distribution of wealth after the death of the father, it would be divided equally among all the children, whether natural or whether adopted. اور پولس رسول اسی بات کو یہاں پر استعمال کرتا ہے کہ یہاں پر بھی 2 گواہ ہیں ہمارے پاس کہ اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے۔ خدا کا پاک روح اور ہماری روح، 2۔ جب ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، جب ہماری جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو گواہ کون ہے؟ کس کو پتا ہوتا ہے؟ ایک تو مجھے پتا ہے نا، کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے اقرار کیا اپنے گناہ گار ہونے کا، میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور میں گواہ ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر چکا۔ اور دوسرا، خدا کا پاک روح اس بات کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ آگے سے اس کو میری تقدیس کرنی ہے، اس نے مجھے پاک ٹھہرانا ہے، اس نے مجھے خدا کا لے پالک ٹھہرانا ہے، تو خدا کا پاک روح وہاں پر گواہ ہے۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی کوئی بے پر کی میں نہیں چھوڑ رہا، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، 2 گواہ موجود ہیں۔ ایک وہ جو خود اب خدا کو اپنا باپ کہہ کر بلاتا ہے، وہ he is confident enough to call God his father, which is me. I can now call him my father with confidence. تو ایک گواہ تو میں ہو گیا، دوسرا خدا کا روح ہے جو میرے اندر کام کرتا ہے، جو لے پالک ہونے کی روح ہے، جو اسپرٹ آف اڈاپشن ہے، جو اندر سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اب یہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا کی بیٹی ہے۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گواہ ہیں، ہمارے پاس گواہ ہیں۔ ایک تو ہم خود اس کے گواہ ہوتے ہیں جب یہ ہمارا سٹیٹس چینج ہوتا ہے، اور دوسرا خدا کا پاک روح گواہی دیتا ہے کہ اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے، اب ہم بدل گئے ہیں۔ اور روح کی گواہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ افسیوں کے خط کے پہلے باب میں کہتے ہیں، پولس رسول کہتے ہیں وہ ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ The Holy Spirit is the title deed of our inheritance، یعنی بیانہ دے دیا گیا ہے، ہماری میراث قائم ہو چکی ہے،
اور میراث کیوں قائم ہو چکی ہے؟ کیونکہ اب ہم خدا کی فرزندیت میں آ چکے ہیں اور ہماری میراث ثابت ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی ہمیں ملے گی نہیں۔ لیکن اس کی گارنٹی کون دیتا ہے، اس کی ویلیڈیشن کون کرتا ہے؟ وہ خدا کا پاک روح کہتا ہے۔ جو ٹائٹل ڈیڈ، جو بیانہ کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا پولس رسول نے افسیوں کے پہلے باب میں، وہ ہے ایروبون، اور ایروبون کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے منگنی کی انگوٹھی، کہ خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری منگنی کی انگوٹھی ہمارے ہاتھ میں پہنا دی، اور وہ انگوٹھی کون ہے؟ وہ خدا کا پاک روح ہے، کہ اب ہم پر خدا کی ملکیت قائم ہو چکی ہے، اور ہماری ملکیت اپنی میراث پر قائم ہو چکی ہے، اور ایک دن ہمارا دلہا ہمیں لینے کے لیے آئے گا، اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں اپنی میراث مل جائے گی۔ So there is a new relation, there is a new motivation, and there is a new validation۔ ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا، ہمیں ایک نئی تحریک مل گئی خدا کے پاک روح کے وسیلے سے خدا میں چلنے کی، اور پھر اس نے گارنٹی دے دی، اس نے ویلیڈیٹ کر دیا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہم لے پالک ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ We have become the adopted children of God۔ اور ایک اور نئی چیز ہے، there's a new compensation for us۔ 17ویں آیت میں پڑھیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ گلوریفیکیشن، جلال ہے نا، تجلی، جو ہماری نجات کی معراج ہے، کہ جب ہم جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ ہماری میراث قائم ہو چکی ہے، ہم خدا کے وارث ہیں اور مسیح کے ہم میراث۔ وہ میراث یسوع کا حق تھی، حق ہے۔ It is Jesus has a right on that inheritance۔ لیکن ہم کیسے پاتے ہیں اپنا حق اس میراث میں؟ ہم لے پالک ہونے کی وجہ سے، being adopted children of God, we get a right to that inheritance۔ We become co-heirs with Christ۔ مسیح کے ہم میراث، سوچیں۔ وہ جو ایک وقت میں خدا کے دشمن تھے، جن کے ساتھ خدا کی دشمنی تھی، اب اس کے بیٹے کے ہم میراث ہو گئے۔ مائنڈ باگلنگ، عقل موقوف ہو جاتی ہے یہاں پر، اموف ہو جاتی ہے یہاں پر آ کر۔ That is our inheritance۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری میراث قائم ہو گئی ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث بن گئے، اور خدا کا پاک روح اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اس بات کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ ہم خدا کے لے پالک فرزند ہیں اور خدا کے وارث ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک چھوٹی سی شرط لگی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو سب بڑا اچھا تھا نا، میراث مل گئی، سب سے پہلے تو ہم پہ سے سزا کا حکم ہٹ گیا، اور اب ہمیں میراث مل گئی، سب چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ لیکن ایک پروویزو لگا دیتا ہے ساتھ میں پولس رسول 17ویں آیت میں، اور مسیح کے ہم میراث بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ This is one of those glorious paradoxes of the scriptures۔ ایک طرف جلال کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف دکھ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 28ویں آیت میں بھی جاؤں اور دکھ اٹھانے اور جلال کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں۔ تو جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ جلال پانے کے لیے دکھ اٹھانا کیوں ضروری ہے۔ وہ جن پر اب سزا کا حکم نہیں ہے، وہ جو خدا کے وارث بن گئے ہیں اور مسیح کے ہم میراث بن گئے ہیں،
وہ کیوں دکھ اٹھائیں؟ لیکن پولس رسول کہتا ہے بشرطے کہ ہم دکھ اٹھائیں، بیکاز the path of glory is peppered with suffering. دکھوں کا اور جلال کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا اس بات کو ہم اگلے دفعہ ڈسکس کریں گے. آج کے لیے ہے نا aren't we happy today as we were when we began this chapter? We have a new relation. ہمارا ایک نیا رشتہ ہے قائم ہو گیا خدا کے ساتھ. ہم اس کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں. انٹیمیسی کا ریلیشن شپ قائم ہو گیا خدا کے ساتھ. اور یہ کیسے ہوا؟ اس کی تحریک کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی تحریک ہمیں خدا کے روح القدس نے دی. There was a new motivation now within us. We are not attracted to that the law of sin and death. We are not under the law of sin and death. Now we are under the spirit of freedom, the spirit of adoption. And that gives us the motivation. اور پھر روح ہماری روح کے ساتھ مل کر، خود خدا کا پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بدل گیا ہے. اور پھر ہمیں ایک نئی کمپنسیشن مل جاتی، ایک نیا صلہ مل جاتا ہے. ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں. واہ واہ! میں نے کہا تھا نا اٹس مائنڈ باگلنگ، بٹ دیٹس واٹ اٹ از. دیٹ از دا بیوٹی آف دا اسکرپچرز. دیٹ از دا بیوٹی آف بیکمنگ اے کرسچن. تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اگر آج تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، آج تک اپنی طاقت سے اپنی عاقبت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جھک جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، اسے کہیں کہ خداوند میں خود ایسا نہیں کر سکتا، مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر. میں تجھے اپنا نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا مالک تسلیم کرتا ہوں. آئی سرینڈر. میں ہتھیار ڈالتا ہوں اے خداوند، مجھے قبول کر لے، مجھے اپنا لے پالک فرزند بنا لے، مجھے مسیح کا ہم میراث بنا دے. آمین.